बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप तक ब्रिलियंट लॉ कॉलेज और एकेडमी की तरफ से पेश की जा रही है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिलियंट स्टडीज़ का ही एक प्रोजेक्ट है। अब आप घर बैठे एलएलबी की ऑनलाइन ट्यूशन भी हासिल कर सकते हैं, जो कि आपके तमाम सिलेबस को कवर करेगी और इम्तिहानात की तैयारी भी आप घर बैठे आसान तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा आसान और आम फहम नोट्स, गेस्ट पेपर्स और एमसीक्यूज भी दस्तयाब हैं। तो आज ही व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके रब्ता करें और अपनी इम्तिहानात में कामयाबी को यकीनी बनाएं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट लेक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या चीज़ है, क्या डेफिनेशन है, इसके फ़ायदे क्या हैं, क्यों इसकी अहमियत है इतनी ज़्यादा और इसकी ग्रोथ की क्या वजूहात हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेसिकली एक ऐसा लॉ है जो हमें ये बताता है कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ स्टेट हैं, जो एक रियासत के मुख्तलिफ इदारे हैं, उनके दरमियान जो पावर्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगी। मतलब ये कि एक मुल्क के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ होती हैं जिनका काम इंतज़ामी अमूर को देखना होता है। लेजिस्लेटिव बॉडीज़ होती हैं जिनका काम कानून साजी होता है और वो कानून से रिलेटेड जो मामलात हैं उनको डील करते हैं। और उसके अलावा एक अदलिया होती है, यानी जुडिशल सिस्टम होता है या जुडिशल बॉडी होती है या जुडिशरी होती है, जिसका काम मुल्क के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, यानी कि इंसाफ को सही तरीके से कैसे उन्होंने लोगों तक पहुंचाना है और लोगों के दरमियान इक्विटी और इक्वालिटी को किस तरीके से मेंटेन करना है। तो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जी स्टेट के, और क्या है कि हर ऑर्गन का, हर एक डिपार्टमेंट का अपना काम है जो उसने अपने तरीके से सर अंजाम देना है, अपनी फंक्शनिंग है उनकी और अपनी लिमिटेशंस हैं, अपनी हदूद हैं। देखें, बात यह है कि पावर के ऊपर अगर चेक एंड बैलेंस ना हो, अगर पावर के ऊपर कोई लिमिट ना लगाई जाए, तो पावर जो है वो करप्ट कर देती है ह्यूमन ब्रेन को। ठीक है, हमारा जो जहन है, एक अगर हद से ज़्यादा ताकत हमें मिल जाए तो हम बहैसियत इंसान चूँकि एक कमज़ोर मखलूक हैं, लिहाजा हम लोग अपनी उस पावर का मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हमारे मुल्क में अक्सर लोग जिनके पास किसी किस्म की अथॉरिटी आती है वो उसको मिसयूज़ ही करते हुए नज़र आते हैं। बहरहाल चीज़ ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मकसद असल ये है कि हर ऑर्गन ऑफ स्टेट के दरमियान पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन को बाकायदा एक फॉर्मल शक्ल दे, एक तरीका कार हो, एक जो है बाकायदा सिस्टम हो जिससे आपको पता चले कि जी फ़लाँ ऑर्गन ऑफ स्टेट की इतनी पावर्स हैं, फ़लाँ ऑर्गन की इतनी पावर्स हैं, अदलिया की ये पावर्स हैं, आपके जनाब लेजिस्लेटिव बॉडीज़ जो हैं, कानून साज जो इदारे हैं, उनकी इतनी पावर्स हैं, इतनी लिमिटेशंस हैं। ठीक है जी, मुख्तलिफ़ इदारे हैं मुल्क के, उनकी इतनी लिमिटेशंस हैं कि जी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनकी ये लिमिट्स हैं। अगर आपके दरमियान जनाब कोई आपके मुल्क में जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी ये लिमिट्स हैं, पुलिस है उसकी ये हैं, फ़ौज है उसकी ये हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेसिकली एक बुनियाद है, एक ऐसा फ्रेम वर्क है जो कि बताता है कि ऑर्गन्स ऑफ स्टेट के दरमियान जो पावर की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है। ना सिर्फ ये बताता है बल्कि इसके साथ साथ जो पावर्स हैं डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ स्टेट की, उनकी लिमिट्स को भी बयान करता है, उनकी हदूद अरबे को बताता है, उनकी बाउंड्रीज़ को बताता है कि कोई भी इदारा अपनी इस बाउंड्री तक अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता। इसकी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। देखें जी, अब जैसे एक शख्स ने चोरी की है, अब उस चोर को पकड़ना ये पावर है पुलिस की। ठीक है जी, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना ये पावर है पुलिस की। अब पुलिस की पावर सिर्फ यहीं तक है, इसके बाद उस चोर को जिसको पकड़ा है, जिसके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन की है, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है जी। अब आगे मजिस्ट्रेट की पावर्स शुरू हो जाती हैं। ठीक है जी,
پھر مجسٹریٹ نے کیا کرنا ہے جی، اس نے جو ہے وہ اس کے خلاف جو چلان بن کے آیا اس کو دیکھنا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد اس کا ٹرائل ہوگا. چلیں جی فرض کر لیں کہ ٹرائل ہو گیا، اب اس کے بعد اس نے سزا دے دی. اب سزا ریکمینڈ جس نے کی ہے تو اس کا کام ہے صرف سزا بتانا، سزا دینا اس کا کام نہیں ہے. سزا دینے کے لیے جیل کا محکمہ ہے پھر، ٹھیک ہے. اب اس شخص کو، اس گلٹی کو جس پر چارج فریم ہوا اور پروف ہو گیا، اس کو سزا دینے کے لیے جیل میں بھیج دیا جاتا ہے. وہاں پر وہ اپنی قید کاٹتا ہے، قید بامشقت کاٹے یا سادہ قید کاٹے، ٹھیک ہے جی. تو اب کیا ہوا، ہر ادارے کی، ہر آرگن کی ایک لمٹ پتہ چل گئی پاور کی، کہ پولیس کا کام جو ہے وہ سزا دینا نہیں ہے. پولیس کا کام جو ہے وہ اس کو پکڑنا ہے ملزم کو، اور اس کے خلاف جو ہے ثبوت اکٹھے کرنا ہے، انویسٹیگیشن کرنا ہے. عدالتوں کا کام ہے سزا دینا، اور سزا کی امپلیمنٹیشن کے لیے جیلیں مطابق بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی. خواتین کی الگ جیلیں ہیں اور مردوں کی الگ جیلیں ہیں، ٹھیک ہے جی. اور جوینائل جو لوگ ہیں، جو ینگ بچے ہیں، ان کے لیے الگ جیلیں ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ مختلف جو ہیں وہ لمٹس اور پاورز ہمیں ایڈمنسٹریٹو لا سے پتہ چلتی ہیں. اب باقاعدہ ڈیفینیشن دیکھ لیں اگر، تو ایڈمنسٹریٹو لا از اے لا وچ ڈٹرمنز لمٹس اینڈ موڈز آف ایکسرسائز آف پاور. بڑی آسان اور سیدھی سی ڈیفینیشن ہے کہ ایڈمنسٹریٹو لا ایک ایسا قانون ہے جو ہمیں لمٹس یعنی حدود بتاتا ہے، اور موڈز طریقہ کار بتاتا ہے آف ایکسرسائز آف پاور، کہ کوئی اپنی پاور کا ایکسرسائز کس طرح کرے گا، ٹھیک ہے. تو موڈ آف ایکسرسائز آف پاور یعنی کہ اپنی پاور کو ایکسرسائز کس طریقے سے کرنا ہے. تو اب پولیس کا کام جو ہے وہ ہاتھ کڑی لگائے گی پولیس جناب ملزم کو، ٹھیک ہے جی، لاک اپ میں رکھے گی، اس کو پیش کرے گی مجسٹریٹ کے پاس، اپنی تحویل میں رکھے گی، یہ اس کا موڈ ہے. اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرے گی، ٹھیک ہے. یہ ہمیں ایڈمنسٹریٹو لا کے تھرو پتہ چلا. لیکن اس پر تشدد کرنا، ٹھیک ہے جی، اس پہ مار پیٹ کرنا، یہ اس کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. تو موڈ آف ایکسرسائز آف پاور ہمیں پتہ چلتا ہے جی ایڈمنسٹریٹو لا سے. اب اتنی ساری جب ہمیں ایڈمنسٹریٹو لا کے حوالے سے بات پتہ چلی، تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے جی آخر اس کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے جی. مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلی اور اہم چیز یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر ہم اگر انصاف چاہتے ہیں، یا معاشرے میں امن و امان چاہتے ہیں، یا معاشرے میں ایک پیس اور ہارمنی چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قانون کی بالادستی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ رول آف لا ہونا چاہیے، یعنی کہ ایوری ون مسٹ بی ایکول ان دی آئیز آف لا. قانون کی نظر میں کوئی چھوٹا نہ ہو، کوئی بڑا نہ ہو، کوئی کمزور نہ ہو، کوئی طاقتور نہ ہو. قانون کی نظر میں صرف دو لوگ ہونے چاہیے، یا ایک شخص وہ ہو جو انوسنٹ ہو، اور یا دوسرا شخص وہ ہو جو گلٹی ہو. اس بات سے قطع نظر کہ اس کا سوشل سٹیٹس کیا ہے، فائنینشیل بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے تعلقات کتنے ہیں، کہاں تک اس کی پہنچ ہے. تو پہلا پرپس جو ایڈمنسٹریٹو لا اپنا پورا کرتا ہے وہ ہے امپلیمنٹیشن آف رول آف لا، کہ ملک کے اندر، ریاست کے اندر جو قانون کی بالادستی ہے اس پر عمل درآمد کرایا جائے. دوسری چیز بڑا اہم پرپز ہے جی لمیٹیشن آن پاورز. اس کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ پاورز جو دی گئی ہیں ملک کے مختلف اداروں کو، ان پاورز کے اوپر ایک لمٹ لگانا، ایک چیک لگانا، ایک اس کے اوپر ایک قسم کی باؤنڈری لگانا، بیریئر لگانا، بار لگانا، یہ کام ہے کس کا، ایڈمنسٹریٹو لا کا. وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے. اب دیکھیں جب کسی چیز کے اوپر کنٹرول کیا جاتا ہے تو اکاؤنٹیبلٹی اس کے نتیجے میں سامنے آتی ہے. اکاؤنٹیبلٹی سے کیا مراد ہے کہ اگلے بندے کو آپ جواب دہ بنا دیتے ہیں کہ بھائی آپ کو جو ہم نے اتنی پاورز دی ہیں یا فلاں فلاں پاور دی ہے تو کیسے ایکسرسائز کیا آپ نے، کس لمٹ تک کیا ہے، ٹھیک ہے جی، کہیں آپ نے مس یوز تو نہیں کیا اس پاور کا، ٹھیک ہے جی، یا اس پاور نے جو ڈیوٹیز آپ کے اوپر لگائی تھیں کیا آپ نے وہ ڈیوٹیز صحیح انداز سے سر انجام دی ہیں یا نہیں دی. تو اس قسم کے تمام جو اکاؤنٹیبلٹیز ہیں وہ ہمیں جو ہے ایڈمنسٹریٹو لا کے تھرو ملتی ہیں. پھر کیا ہے جی پریونشن آف مس یوز بھی اس کے ساتھ ہی آ جاتا ہے. دیکھیں جب کسی چیز کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہوگا، جب دیکھ بھال ہوگی کسی چیز کی باقاعدہ طور پہ، تو پھر اس کے مس یوز ہونے کے چانسز ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی.
پھر کیا ہوگا، مس یوز نہیں ہو سکے گا، اس پاور کا غلط استعمال نہیں ہو سکے گا، ابیوز آف لا سے بچ سکیں گے آپ، ٹھیک ہے جی. کسی قسم کے مالس یا ملیشیس آپ یوں کہہ لیں کہ ایکسرسائز آف پاورز ہے، اس سے بچا جائے گا، ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا کہ کوئی شخص اپنے عہدے کا، اپنی طاقت کا، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں کر پائے گا، ٹھیک ہے جناب. اچھا، اب اس کے بعد بات یہ آتی ہے کہ ایڈمنسٹریٹو لا کی گروتھ جو ہے وہ کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی. جو اہم ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس کی گروتھ کیوں ہوئی، آخر کیسے، کون سے محرکات تھے. تو پہلی چیز ہے جی ان ایڈیکویٹ جوڈیشل سسٹم. اس سے کیا مراد ہے کہ عدلیہ کا جو سسٹم ہے وہ ان ایڈیکویٹ ہے، ناکافی ہے. دیکھیں کتنی عدالتیں ہیں، کتنے ججز ہیں، کہاں کہاں جائیں وہ، ٹھیک ہے. اب وہ ہر چیز میں قانون سازی تو نہیں کر سکتے، ہر چیز کے اوپر بھی نہیں چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتے، ہر مسئلے کو اٹھا کے آپ عدالت میں نہیں لے کے جا سکتے. پہلے اتنا رش ہے، اتنے کیسز ہیں جو روٹین میٹرز ہیں وہی حل نہیں ہو پاتے، ٹھیک ہے. اتنے دنوں کے بعد کیس لگتا ہے، پھر کبھی لیفٹ اوور ہو جاتا ہے، کبھی کوئی اور مسئلہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو ان ایڈیکویسی آف جوڈیشل سسٹم از ون آف دی مین کازز آف گروتھ آف ایڈمنسٹریٹو لا. اس کے بعد یہ دوسری چیز کیا آ جاتی ہے، ان ایڈیکویٹ لیجسلیٹو پروسیس، کہ جو قانون سازی کا ایک پروسیس ہے دیٹس ان ایڈیکویٹ. ایک تو سلو ہے، ہر مسئلے کے اوپر اگر قانون بنانے کے لیے پارلیمنٹ کو بٹھا دیں تو وہ تو بہت ہی سست ہو جائے گا کام، کہ پارلیمنٹ میں بھی تو انسان ہیں، کوئی مشینیں تو نہیں بیٹھی ہوئی، ان کے پاس اپنے اور بڑے لیول کے مسائل ہیں، بڑے لیول کے لیجسلیٹو پروسیس ہیں، تو وہ پیٹی پروسیسز کو بیٹھ کے نہیں ایڈریس کر سکتے. انہوں نے ہر جو ہے وہ چھوٹے موٹے معاملے پر بیٹھ کے قانون سازی نہیں کرنی، اسی لیے ایڈمنسٹریٹو لا کے تھرو جو پاور ہے اس کو ڈیلیگیٹ کر دیا جاتا ہے ڈیفرنٹ آرگنز کے پاس، کہ بھائی یہ آپ کی اتنی پاورز ہیں، آپ اپنے مطابق رول ریگولیشن بنا لیں ان لیمٹس میں رہتے ہوئے، ٹھیک ہے جی. یہ آپ کی پاورز ہیں، آپ اس سے بنا لیں. یہ یونیورسٹی ہیں جناب، یونیورسٹی اپنے رولز ریگولیشنز جو ہیں وہ اس کرائٹیری کے اندر رہتے ہوئے خود بنا لے، ٹھیک ہے جی. تو اب کیا ہے، ان ایڈیکویسی آف لیجسلیٹو پروسیس از ون آف دی مین ریزنز آف گروتھ آف ایڈمنسٹریٹو لا. اس کے بعد جو چیز آ جاتی ہے، جو نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا، وہ ہے جی گروتھ ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اب بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی نے جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کی ہے، اور بہت ساری جو معاملات ہیں، جو بس بہت ساری ٹیکنالوجیز ہیں، وہ بڑی پیچیدہ شکل اختیار کر گئی ہیں، جو کہ ہر آدمی کے سمجھنے کے بس سے باہر کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہو کہ استری کیسے ٹھیک ہوتی ہے، لیکن آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ پرنٹر کیسے ورک کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا ایئر کنڈیشننگ سسٹم کیسے کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں جو کمپلیکس سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل جو ہیں وہ اپنے اندر معاملات یا پروسیسز رکھتے ہیں. تو ان کے کچھ اپنے جو ہیں وہ سیکیورٹی پروٹوکولز ہیں، کچھ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں، کچھ ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں جو انہوں نے اپنے ڈیل کرنے. لیٹ سے کہ جیسے آپ ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ بناتے ہیں، تو اس پاور پلانٹ نے جو ہے وہ جو بھی کلین انرجی آپ نے اس سے حاصل کرنی ہے، تو اس کی سیکیورٹی کے لیے، اس کی ورکنگ کے لیے، اس کی ایڈمنسٹریشن کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ رولز ریگولیشنز چاہیے، ٹھیک ہے. اب وہ آپ کی لیجسلیٹو باڈیز کے پاس یا لیجسلیٹو اتھارٹی کے پاس ضروری نہیں ہے کہ اتنا ٹیکنیکل نالج موجود ہو، ٹھیک ہے، کہ جی اس کے اندر جو ہے وہ کولنگ کا جو سسٹم ہے وہ ہر وقت آن لائن رہے گا، آف لائن نہیں ہوگا، اگر آف لائن اتنے ٹائم سے زیادہ ہوا تو میلٹ ڈاؤن ہو جائے گا، ٹھیک ہے، واٹس ایور. تو اس قسم کی جو ٹیکنیکل باتیں ہیں یا کوئی ایویونکس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے جی. تو اب یہ تمام جتنی بھی باتیں ہیں جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی گروتھ سے ریلیٹڈ ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ہر فیلڈ کے اندر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بڑی ریپڈ گروتھ آئی ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ تبدیلی آ گئی ہے، یکدم ٹیکنالوجی کہیں سے کہیں اٹھ گئی ہے، ٹھیک ہے. پہلے جو ہے وہ ونڈو اے سی تھے، ٹھیک ہے، پھر یکدم جی سپلٹ اے سی آ گیا، اور اب انورٹر سے بھی معاملہ آگے جا کر سولر انورٹر پر پہنچ گیا، ٹھیک ہے جی. تو اب ٹیکنالوجی جو ہے وہ اتنی ریپڈلی چینج ہو رہی ہے. ایویونکس کی بات کر لیں تو جیٹ ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، ٹھیک ہے، ماک 3 کی سپیڈز کو اچیو کر لیا گیا. تو
اب جس بھی فیلڈ میں آپ دیکھتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس ترقی کی خاطر جو لیجسلیشن چاہیے یا کوئی پاورز چاہیے یا کوئی ایڈمنسٹریٹو معاملات چلانے ہیں اس جگہ کے، تو وہ اب ہر معاملہ اٹھا کے پارلیمنٹ کے پاس اگر بھیجنا شروع کر دیں تو وہاں پر بھی تو انسان موجود ہے نا، تو ان کے پاس اتنی نالج نہیں ہے، اتنی باریکیاں نہیں وہ جانتے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ جو ہے ایون آپ یہ دیکھ لیں کہ بینکنگ کورٹس جو ہیں وہ الگ کیوں بنائی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ بینکنگ کورٹ الگ بنانے کا جہاں ایک پرپز یہ ہے کہ عام عدالتوں کے اوپر سے بوجھ ہٹے، وہاں دوسرا پرپز یہ ہے کہ بینکنگ ایک ٹیکنیکل چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ کائبور ریٹس لگ رہے ہیں، لائبور ریٹس لگ رہے ہیں، ایک جناب انٹرسٹ اس کے اندر الگ سے ہے، پرنسپل مارک اپ، یہ ساری چیزیں اپ ڈاؤن ہو رہی ہیں، فلکچویٹ کر رہی ہیں، تو اب یہ چیزیں سمجھنا ہر عدالت کا کام نہیں ہے، اسی لیے اسپیشلائزڈ کورٹس بنا دی گئی۔ تو یہ بھی تو ایک قسم کی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہی ہے نا، کہ ہم نے کچھ اسپیشل اتھارٹی یا کچھ اسپیشل پاور اپنی نیچر کے حساب سے وہ کچھ خاص عدالتوں کو الگ کر کے انہیں دے دی، انہیں ڈیلیگیٹ کر دی۔ یا اینٹی ٹیررزم کورٹس ہیں، اب ٹیررسٹ جو ہیں وہ کس طرح سے ایکسپلوزیوز بناتے ہیں، ایکسپلوزیوز کی کتنی ٹائپس ہیں، ڈیڈلی ایکسپلوزیوز کیا ہوتے ہیں، ویپنز کس طرح سے کام کرتے ہیں، کس ٹائپس کے ویپنز موجود ہیں، ٹھیک ہے جی، اور کس ٹائپ کے ویپن سے کس لیول کی جو ہے وہ تباہی مچتی ہے۔ اب یہ باتیں ہر عدالت کو نہیں پتہ، اس کے لیے علیحدہ اینٹی ٹیررزم کورٹس بنا دی گئی ہیں۔ اب یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تبدیلی یا ترقی کی وجہ سے بنا نا سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ تو ایڈمنسٹریٹو لا نے اس بات کو سمجھا، اس چیز کو پہچانا، اس ضرورت کو، کہ کیا ہے کہ چونکہ سائنس میں تبدیلی آ گئی، ٹیکنالوجی میں ترقی ہو گئی، تو اب کیا ہے کہ جی ہر بندے کے بس کا چونکہ کام نہیں ہے، لہٰذا پاورز کو ڈیلیگیٹ کر دیا جائے ٹو دی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ، ٹو دی ریلیونٹ اتھارٹی، پاور کو ڈیلیگیٹ کر دیا جائے تاکہ ان کو آتھورائز کیا جا سکے کہ وہ اپنے ایڈمنسٹریٹو اور لیجسلیٹو اور سیکیورٹی ریلیٹڈ اور پروٹوکولز ریلیٹڈ، آپریشنز ریلیٹڈ جتنے بھی میٹرز ہیں ان کو وہ خود ڈیل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ساتھ میں کیا ہے کہ ایک لمٹ لگا دی گئی، ایک ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ چیک اینڈ بیلنس لگا دیا گیا، باؤنڈریز ڈیفائن کر دی گئی ان کی، کہ آپ اس معاملے کے اندر اپنی لیجسلیشن خود کر سکتے ہیں، تو آپ کو آتھورائز کیا جاتا ہے۔ تو جناب اس کے ساتھ ہم اس ٹاپک کو یوں کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ جو ایڈمنسٹریٹو لا ہے اس کا بڑا فائدہ ہے، اور یہ ایک بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے ان دی پراپر ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ود ان اے اسٹیٹ۔ کسی بھی اسٹیٹ کے آرگنز کے اندر پراپر اور فارمل طریقے کے ساتھ پاورز کو ڈیلیگیٹ کر کے ان پہ چیک اینڈ بیلنس لگا کے معاشرے کے اندر ایز اے ہول ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کو فروغ دیتا ہے، اور جو ریلیشن شپ ہے آف دی انہیبیٹنٹس آف اے کنٹری ود دی گورنمنٹ آف دی اسٹیٹ، اس کو بھی جو ہے یہ ایک قسم کا چینلائز کرتا ہے، اس چیز کو جو ہے ایک پراپر طریقے سے پروگرام کرتا ہے کہ جو وہاں کے اس ملک کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کا اس اسٹیٹ کے آرگنز کے ساتھ کیا ریلیشن ہوگا، ان کے کیا رائٹس ہوں گے، کیا ڈیوٹیز ہوں گی، اور اسٹیٹ کے آرگنز جو ہیں ڈیفرنٹ ان کی کیا لمیٹیشنز ہوں گی، وہ اپنی پاورز کو کس طریقے سے ایکسرسائز کریں گے، عام آدمی کے ساتھ کس طریقے سے رول آف لا کے تحت ڈیل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ملک کے اندر الٹیمیٹلی جو پیس اینڈ ہارمنی ہے وہ ایز اے رزلٹ، ایز اے کنکلوژن یا ایز این آؤٹ کم جو ہے وہ فروغ پائے گی اور پھیلے گی۔ تو امید کرتے ہیں یہ لیکچر جو ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی کوسچنس ہوں، کوئی کیوریز ہوں تو آپ ہمیں ای میل کریں یا ہمارا فیس بک پیج وزٹ کریں یا ہمیں واٹس ایپ پر میسج کریں، ٹھیک ہے جی، یا اور ساتھ میں ہمارے یوٹیوب چینل کو دیکھا کریں، اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیوز بار بار گھما کر دیکھیں تاکہ کوئی کنسیپٹ اگر رہ جاتا ہے تو وہ آپ کو کلیئر ہو جائے۔ کوئی بات اچھی نہ لگے یا کوئی مزید رائے دینا چاہیں تو ہمیں کمنٹس میں آگاہ کریں۔ آج کا یہ لیکچر کیسا لگا یہ بھی ہمیں کمنٹس میں بتائیں۔ شکریہ۔